हेलो एवरीवन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इस ड्रामे में मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन्स आ रहे हैं। मज़ीद इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग सीन्स होते चले जा रहे हैं। तो ड्रामा में बाबा साहब ने शेरा को जेल से निकाल लिया है और वो शेरा को सुपारी दे चुका है कि उससे अब महक को फिर से मरवाना है। उसने शेरा से कह दिया है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी चाहता है तो उसे महक को मौत देनी होगी। महक की मौत में ही उसकी ज़िंदगी है। अगर वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बरकरार रहे, और वो उसमें साथ को ये धमकी दी है कि अगर उसने महक को ना मारा तो वो लोग उसकी बीवी को मार देंगे। अब शेरा बिल्कुल दोनों तरह से फंस चुका है। तो फिर वो अब शेरा मालिक के हुक्म पर तैयारी करेगा महक को मारने की, और वो महक को मारने के लिए रात को घर से निकलने ही वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने हुक्म दिया है कि ये काम बहुत जल्द अज जल्द हो जाए। तो शेरा आज रात को ही निकलेगा महक को मारने के लिए। जब वो महक के घर पे महक को मारने के लिए जाएगा तो महक के वहाँ उनके घर पे लाइट नहीं होगी, और वो सिर्फ एक कैंडल उन्होंने जलाई हुई होगी जिसकी वजह से रोशनी हुई होगी। तो उस वजह से उस टाइम महक और शमशेर दोनों ही बेड पर लेटे हुए होंगे, अलग अलग साइड पर दोनों ही लेटे हुए होंगे। तो शेरा एकदम से महक के वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो गन निकाल कर महक के सर पर तानने की कोशिश कर। जैसे ही शेरा महक को मारने के लिए गन लोड करके उसके ऊपर ताने की तो फ़ौरन से शमशेर आगे आ जाएगा और वो शेरा को फ़ौरन से पहचान लेगा और उससे कहेगा कि अगर तुमने बाबा साहब नहीं भेजा है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। महक के आगे मैं हूँ और तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद तुम महक को हाथ लगा सकते हो। मेरे होते हुए महक को कोई छू भी नहीं सकता। तो शेरा फ़ौरन से परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे शमशेर को मारने का बिल्कुल भी हुक्म नहीं है। शमशेर तो दिलावर साहब का बेटा है, उनका ही खून है। अगर उसने उसे मार दिया तो उसकी जान तो डबल परेशानी में आ जाएगी, वो डबल मुसीबत में आ जाएगा। वो शमशेर को कुछ भी नहीं करने वाला, और वो जानता है कि वो दिलावर साहब का खून है और उसे मारने का उसे बिल्कुल भी हुक्म नहीं है। उसे तो सिर्फ महक को मारने के ऑर्डर दिए गए हैं और वो जानता है कि शमशेर को कुछ भी नहीं करना। अब वो दिलावर साहब ने उसे कह दिया है कि तुमने सिर्फ महक को मारना है, और शमशेर महक को मारने नहीं देगा। अगर शमशेर महक को मारने नहीं देगा तो शेरा की बीवी को दिलावर साहब मार देंगे। अब वो बहुत मुसीबत में आ चुका है। इस वजह से वो शमशेर से बातें करेगा और कहेगा कि वो तो मालिक का वफ़ादार है और मालिक ने हुक्म दिया है उसे मारने का, और वो सिर्फ मालिक के कहने पर ही महक को यहाँ पर मारने के लिए आया है। अब वो क्या करे, वो तो मजबूरन फंस चुका है। वो जब शमशेर के अपने दिल का हाथ बताएगा और वो दोनों ही इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल में आकर हो सकता है कि शेरा ख़ुदकुशी कर ले, और ड्रामे में शेरा ख़ुदकुशी कर लेगा और यूँ दिलावर साहब का गुरूर भी चकनाचूर हो जाएगा। आगे के मज़ीद अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि महक को अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शमशेर से मोहब्बत होने लगी है। वो शमशेर को चाहने लगी है और उसे प्यार करने लगी है। अब आगे महक की तरफ से भी शमशेर से मोहब्बत के सीन्स दिखाए जाएंगे। इन दोनों की लव स्टोरी को मज़ीद मसालेदार और इंटरटेनिंग बनाया जाएगा, और महक जो है शमशेर का भरपूर साथ देगी और उसे कवर करेगी, और वो एहसन को भरपूर तरीके से जवाब दे चुकी है कि वो मेरा शौहर है जिस भी तरह का है। और उसने महक से शमशेर से भी ये कह दिया है कि पहले उसे डर लगता था, मगर अब उसे वो अपने शौहर के साथ ही बहुत खुश है। वो शमशेर को एक महफूज आदमी तस्वुर करती है और वो शमशेर के साथ बहुत खुश है और उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। उसने जब शमशेर को गलतफ़हमी हुई कि एहसन के साथ वो क्यों गाड़ी में आई थी, तो महक ने वो गलतफ़हमी भी शमशेर को कहकर क्लियर कर दी कि एहसन उसका माजी था और आप उसके शौहर हैं। यानी शमशेर अभी उसका शौहर है और उसे एहसन से अब कोई ग़र्ज़ नहीं, वो उसका माजी है और वो उसे भूल चुकी है। वो अपने शौहर के साथ आगे मज़ीद ज़िंदगी गुजारना चाहती है और वो उसके साथ बहुत ही महसूस करती है। इस ड्रामे में मज़ीद महक और शमशेर के बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत सीन्स दिखाए जाएंगे, जिसमें शमशेर और महक की मोहब्बत आगे मज़ीद परवान चढ़ेगी और इन दोनों की मोहब्बत आगे मज़ीद बढ़ेगी। जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको मज़ीद एक ये भी सीन देखने को मिलेगा कि वो जब शमशेर ने देखा कि भाई महक एहसन के साथ बैठकर जा चुकी है, मगर जब एहसन के साथ महक बैठकर चली जाएगी और गाड़ी से घर पर जाके उतरेगी, तो उतरते वक्त उसने देख लेगी निदा चूँकि छत पे जाकर चाय पी रही होगी और वो छत पे खड़ी खड़ी देखेगी कि एहसन की गाड़ी में महक भी उसके साथ ही बैठ कर आई है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाएगी और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो एकदम से गुस्से में आकर नीचे आएगी
اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے۔ تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی۔ تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، اور تاکہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں۔ تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا۔ وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اپنے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے مہک کے ساتھ؟ تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی۔ وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی، وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سے بہت ہی ہیلو ایوری ون، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹنگ سینز آ رہے ہیں، مزید اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ سینز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ میں بابا صاحب نے شیرا کو جیل سے نکال لیا ہے اور وہ شیرا کو سپاری دے چکا ہے کہ اس سے اب مہک کو پھر سے مروانا ہے۔ اس نے شیرا سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسے مہک کو موت دینی ہوگی، مہک کی موت میں ہی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اس میں ساتھ کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مہک کو نہ مارا تو وہ لوگ اس کی بیوی کو مار دیں گے۔ اب شیرا بالکل دونوں طرح سے پھنس چکا ہے، تو پھر وہ اب شیرا مالک کے حکم پر تیاری کرے گا مہک کو مارنے کی، اور وہ مہک کو مارنے کے لیے رات کو گھر سے نکلنے ہی والا ہے کیونکہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ کام بہت جلد از جلد ہو جائے۔ تو شیرا آج رات کو ہی نکلے گا مہک کو مارنے کے لیے۔ جب وہ مہک کے گھر پہ مہک کو مارنے کے لیے جائے گا تو مہک وہاں ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی اور وہ صرف ایک کینڈل انہوں نے جلائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مہک اور شمشیر دونوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سائڈ پر دونوں ہی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو شیرا ایک دم سے مہک کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہ گن نکال کر مہک کے سر پر تاننے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی شیرا مہک کو مارنے کے لیے گن لوڈ کر کے اس کے اوپر تانے کی تو فوراً سے شمشیر آگے آ جائے گا اور وہ شیرا کو فوراً سے پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے بابا صاحب نہیں بھیجا ہے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، مہک کے آگے میں ہوں اور تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد تم مہک کو ہاتھ لگا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے مہک کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو شیرا فوراً سے پریشان ہو جائے گا کیونکہ اسے شمشیر کو مارنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ شمشیر تو دلاور صاحب کا بیٹا ہے، ان کا ہی خون ہے، اگر اس نے اسے مار دیا تو اس کی جان تو ڈبل پریشانی میں آ جائے گی، وہ ڈبل مصیبت میں آ جائے گا۔ وہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنے والا اور وہ جانتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کا خون ہے اور اسے مارنے کا اسے بالکل بھی حکم نہیں ہے، اسے تو صرف مہک کو مارنے کے آرڈر دیے گئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب وہ دلاور صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف مہک کو مارنا ہے اور شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا۔ اگر شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا تو شیرا کی بیوی کو دلاور صاحب مار دیں گے۔ اب وہ بہت مصیبت میں آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ شمشیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو مالک کا وفادار ہے اور مالک نے حکم دیا ہے اسے مارنے کا، اور وہ صرف مالک کے کہنے پر ہی مہک کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، وہ تو مجبوراً پھنس چکا ہے۔ وہ جب شمشیر کے اپنے دل کا حال بتائے گا اور وہ دونوں ہی ایموشنل ہو جائیں گے اور ایموشنل میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیرا خودکشی کر لے، اور ڈرامے میں شیرا خودکشی کر لے گا اور یوں دلاور صاحب کا
غرور بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے کے مزید اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہک کو اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے، وہ شمشیر کو چاہنے لگی ہے اور اسے پیار کرنے لگی ہے۔ اب آگے مہک کی طرف سے بھی شمشیر سے محبت کے سینز دکھائے جائیں گے۔ ان دونوں کی لو سٹوری کو مزید مصالحے دار اور انٹرٹیننگ بنایا جائے گا، اور مہک جو ہے شمشیر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اسے کور کرے گی، اور وہ احسن کو بھرپور طریقے سے جواب دے چکی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے جس بھی طرح کا ہے، اور اس نے شمشیر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اسے ڈر لگتا تھا مگر اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بہت خوش ہے۔ وہ شمشیر کو ایک محفوظ آدمی تصور کرتی ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس نے جب شمشیر کو غلط فہمی ہوئی کہ احسن کے ساتھ وہ کیوں گاڑی میں آئی تھی، تو مہک نے وہ غلط فہمی بھی شمشیر کو کہہ کر کلیئر کر دی کہ احسن اس کا ماضی تھا اور آپ اس کے شوہر ہیں، یعنی شمشیر ابھی اس کا شوہر ہے اور اسے احسن سے اب کوئی غرض نہیں، وہ اس کا ماضی ہے اور وہ اسے بھول چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے مزید زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مزید مہک اور شمشیر کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت سینز دکھائے جائیں گے، جس میں شمشیر اور مہک کی محبت آگے مزید پروان چڑھے گی اور ان دونوں کی محبت آگے مزید بڑھے گی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید ایک یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جب شمشیر نے دیکھا کہ بھئی مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی ہے، مگر جب احسن کے ساتھ مہک بیٹھ کر چلی جائے گی اور گاڑی سے گھر پر جا کے اترے گی، تو اترتے وقت اس نے دیکھ لے گی ندا چونکہ چھت پہ جا کر چائے پی رہی ہوگی اور وہ چھت پہ کھڑی دیکھے گی کہ احسن کی گاڑی میں مہک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی ہے، تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جائے گی اور اسے بہت ہی غصہ آ جائے گا اور وہ ایک دم سے غصے میں آ کر نیچے آئے گی، اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے، تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی، تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں، تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا، وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اپنے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے مہک کے ساتھ، تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو، یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی، وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی، وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سے بہت ہی ہیلو ایوری ون، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹنگ سینز آ رہے ہیں، مزید اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ سینز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ میں بابا صاحب نے شیرا کو جیل سے نکال لیا ہے اور وہ شیرا کو سپاری دے چکا ہے کہ اس سے اب مہک کو پھر سے مروانا ہے۔ اس نے شیرا سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسے مہک کو موت دینی ہوگی، مہک کی موت میں ہی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اس نے ساتھ کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مہک کو نہ مارا تو وہ لوگ اس کی بیوی کو مار دیں گے۔
اب شیرہ بالکل دونوں طرح سے پھنس چکا ہے۔ تو پھر وہ اب شیرہ مالک کے حکم پر تیاری کرے گا مہک کو مارنے کی، اور وہ مہک کو مارنے کے لیے رات کو گھر سے نکلنے ہی والا ہے، کیونکہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ کام بہت جلد از جلد ہو جائے۔ تو شیرہ آج رات کو ہی نکلے گا مہک کو مارنے کے لیے۔ جب وہ مہک کے گھر پہ مہک کو مارنے کے لیے جائے گا تو مہک کے وہاں ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی، اور وہ صرف ایک کینڈل انہوں نے جلائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مہک اور شمشیر دونوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سائڈ پر دونوں ہی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو شیرہ ایک دم سے مہک کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہ گن نکال کر مہک کے سر پر تاننے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی شیرہ مہک کو مارنے کے لیے گن لوڈ کر کے اس کے اوپر تانے کی تو فوراً سے شمشیر آگے آ جائے گا، اور وہ شیرہ کو فوراً سے پہچان لے گا، اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے بابا صاحب نہیں بھیجا ہے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ مہک کے آگے میں ہوں اور تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد تم مہک کو ہاتھ لگا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے مہک کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو شیرہ فوراً سے پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اسے شمشیر کو مارنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ شمشیر تو دلاور صاحب کا بیٹا ہے، ان کا ہی خون ہے، اگر اس نے اسے مار دیا تو اس کی جان تو ڈبل پریشانی میں آ جائے گی، وہ ڈبل مصیبت میں آ جائے گا۔ وہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنے والا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کا خون ہے، اور اسے مارنے کا اسے بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ اسے تو صرف مہک کو مارنے کے آرڈر دیے گئے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب وہ دلاور صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف مہک کو مارنا ہے، اور شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا۔ اگر شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا تو شیرہ کی بیوی کو دلاور صاحب مار دیں گے۔ اب وہ بہت مصیبت میں آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ شمشیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو مالک کا وفادار ہے، اور مالک نے حکم دیا ہے اسے مارنے کا، اور وہ صرف مالک کے کہنے پر ہی مہک کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، وہ تو مجبوراً پھنس چکا ہے۔ وہ جب شمشیر کے اپنے دل کا حال بتائے گا، اور وہ دونوں ہی ایموشنل ہو جائیں گے، اور ایموشنل میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیرہ خودکشی کر لے، اور ڈرامے میں شیرہ خودکشی کر لے گا، اور یوں دلاور صاحب کا غرور بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے کی مزید اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہک کو اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے، وہ شمشیر کو چاہنے لگی ہے اور اسے پیار کرنے لگی ہے۔ اب آگے مہک کی طرف سے بھی شمشیر سے محبت کے سینز دکھائے جائیں گے۔ ان دونوں کی لو سٹوری کو مزید مصالحے دار اور انٹرٹیننگ بنایا جائے گا، اور مہک جو ہے شمشیر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اسے کور کرے گی، اور وہ احسن کو بھرپور طریقے سے جواب دے چکی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے جس بھی طرح کا ہے، اور اس نے مہک سے شمشیر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اسے ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بہت خوش ہے۔ وہ شمشیر کو ایک محفوظ آدمی تصور کرتی ہے، اور وہ شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس نے جب شمشیر کو غلط فہمی ہوئی کہ احسن کے ساتھ وہ کیوں گاڑی میں آئی تھی، تو اس نے مہک نے وہ غلط فہمی بھی شمشیر کو کہہ کر کلیئر کر دی کہ احسن اس کا ماضی تھا، اور آپ اس کے شوہر ہیں، یعنی شمشیر ابھی اس کا شوہر ہے، اور اسے احسن سے اب کوئی غرض نہیں، وہ اس کا ماضی ہے اور وہ اسے بھول چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے مزید زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مزید مہک اور شمشیر کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت سینز دکھائے جائیں گے، جس میں شمشیر اور مہک کی محبت آگے مزید پروان چڑھے گی، اور ان دونوں کی محبت آگے مزید بڑھے گی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید ایک یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جب شمشیر نے دیکھا کہ بھئی مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی ہے، مگر جب احسن کے ساتھ مہک بیٹھ کر چلی جائے گی اور گاڑی سے گھر پر جا کے اترے گی، تو اترتے وقت اس نے دیکھ لے گی ندا چونکہ چھت پہ جا کر چائے پی رہی ہوگی، اور وہ چھت پہ کھڑی کھڑی دیکھے گی کہ احسن کی گاڑی میں مہک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی ہے، تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جائے گی، اور اسے بہت ہی غصہ آ جائے گا، اور وہ ایک دم سے غصے میں آ کر نیچے آئے گی، اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی، اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟
تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے۔ تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی۔ تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، اور تاکہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں۔ تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا یہ اپنے یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا۔ وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اپنے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے مہک کے ساتھ؟ تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی۔ وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سے بہت ہی ہیلو ایوری ون، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹنگ سینز آ رہے ہیں، مزید اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ سینز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ میں بابا صاحب نے شیرا کو جیل سے نکال لیا ہے اور وہ شیرا کو سپاری دے چکا ہے کہ اس سے اب مہک کو پھر سے مروانا ہے۔ اس نے شیرا سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسے مہک کو موت دینی ہوگی، مہک کی موت میں ہی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اس نے ساتھ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مہک کو نہ مارا تو وہ لوگ اس کی بیوی کو مار دیں گے۔ اب شیرا بالکل دونوں طرح سے پھنس چکا ہے، تو پھر وہ اب شیرا مالک کے حکم پر تیاری کرے گا مہک کو مارنے کی، اور وہ مہک کو مارنے کے لیے رات کو گھر سے نکلنے ہی والا ہے کیونکہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ کام بہت جلد از جلد ہو جائے۔ تو شیرا آج رات کو ہی نکلے گا مہک کو مارنے کے لیے۔ جب وہ مہک کے گھر پہ مہک کو مارنے کے لیے جائے گا تو مہک وہاں ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی اور وہ صرف ایک کینڈل انہوں نے جلائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مہک اور شمشیر دونوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سائڈ پر دونوں ہی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو شیرا ایک دم سے مہک کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہ گن نکال کر مہک کے سر پر تاننے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی شیرا مہک کو مارنے کے لیے گن لوڈ کر کے اس کے اوپر تانے کی تو فوراً سے شمشیر آگے آ جائے گا اور وہ شیرا کو فوراً سے پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے بابا صاحب نہیں بھیجا ہے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، مہک کے آگے میں ہوں اور تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد تم مہک کو ہاتھ لگا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے مہک کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو شیرا فوراً سے پریشان ہو جائے گا کیونکہ اسے شمشیر کو مارنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ شمشیر تو دلاور صاحب کا بیٹا ہے، ان کا ہی خون ہے، اگر اس نے اسے مار دیا تو اس کی جان تو ڈبل پریشانی میں آ جائے گی، وہ ڈبل مصیبت میں آ جائے گا۔ وہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنے والا اور وہ جانتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کا خون ہے اور اسے مارنے کا اسے بالکل بھی حکم نہیں ہے، اسے تو صرف مہک کو مارنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب وہ دلاور صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف مہک کو مارنا ہے اور شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا۔ اگر شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا تو شیرا کی بیوی کو دلاور صاحب مار دیں گے۔ اب وہ بہت مصیبت میں آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ شمشیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو مالک کا وفادار ہے اور مالک نے حکم دیا ہے اسے مارنے کا، اور وہ صرف مالک کے کہنے پر ہی مہک کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، وہ تو مجبوراً پھنس چکا ہے۔ وہ جب شمشیر کے اپنے دل کا ہاتھ بتائے گا اور وہ دونوں ہی ایموشنل ہو جائیں گے اور ایموشنل میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیرا خودکشی کر لے، اور ڈرامے میں شیرا خودکشی کر لے گا اور یوں دلاور صاحب کا غرور بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے کی مزید اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہک کو اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے، وہ شمشیر کو چاہنے لگی ہے اور اسے پیار کرنے لگی ہے۔ اب آگے مہک کی طرف سے بھی شمشیر سے محبت کے سینز دکھائے جائیں گے۔ ان دونوں کی لو سٹوری کو مزید
مصالحے دار اور انٹرٹیننگ بنایا جائے گا، اور مہک جو ہے شمشیر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اسے کور کرے گی، اور وہ احسن کو بھرپور طریقے سے جواب دے چکی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے جس بھی طرح کا ہے، اور اس نے مہک سے شمشیر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اسے ڈر لگتا تھا مگر اب اسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بہت خوش ہے۔ وہ شمشیر کو ایک محفوظ آدمی تصور کرتی ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس نے جب شمشیر کو غلط فہمی ہوئی کہ احسن کے ساتھ وہ کیوں گاڑی میں آئی تھی، تو اس نے مہک نے وہ غلط فہمی بھی شمشیر کو کہہ کر کلیئر کر دی کہ احسن اس کا ماضی تھا اور آپ اس کے شوہر ہیں، یعنی شمشیر ابھی اس کا شوہر ہے اور اسے احسن سے اب کوئی غرض نہیں، وہ اس کا ماضی ہے اور وہ اسے بھول چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے مزید زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مزید مہک اور شمشیر کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت سینز دکھائے جائیں گے، جس میں شمشیر اور مہک کی محبت آگے مزید پروان چڑھے گی اور ان دونوں کی محبت آگے مزید بڑھے گی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید ایک یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جب شمشیر نے دیکھا کہ بھئی مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی ہے، مگر جب احسن کے ساتھ مہک بیٹھ کر چلی جائے گی اور گاڑی سے گھر پر جا کے اترے گی تو اترتے وقت اس نے دیکھ لے گی ندا چونکہ چھت پہ جا کر چائے پی رہی ہوگی اور وہ چھت پہ کھڑی کھڑی دیکھے گی کہ احسن کی گاڑی میں مہک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی ہے، تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جائے گی اور اسے بہت ہی غصہ آ جائے گا اور وہ ایک دم سے غصے میں آ کر نیچے آئے گی، اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے، تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی، تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں، تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا، وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے مہک کے ساتھ، تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی، وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی، وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے، وہ ایک دم سے ہے بہت ہی ہیلو ایوری ون، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹنگ سینز آ رہے ہیں، مزید اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ سینز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ میں بابا صاحب نے شیرا کو جیل سے نکال لیا ہے اور وہ شیرا کو سپاری دے چکا ہے کہ اس سے اب مہک کو پھر سے مروانا ہے۔ اس نے شیرا سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسے مہک کو موت دینی ہوگی، مہک کی موت میں ہی اس کی زندگی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اس میں ساتھ کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مہک کو نہ مارا تو وہ لوگ اس کی بیوی کو مار دیں گے۔ اب شیرا بالکل دونوں طرح سے پھنس چکا ہے، تو پھر وہ اب شیرا مالک کے حکم پر تیاری کرے گا مہک کو مارنے کی، اور وہ مہک کو مارنے کے لیے رات کو گھر سے نکلنے ہی والا ہے کیونکہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ کام بہت جلد از جلد ہو جائے۔
تو شیرا آج رات کو ہی نکلے گا مہک کو مارنے کے لیے۔ جب وہ مہک کے گھر پہ مہک کو مارنے کے لیے جائے گا تو مہک کے وہاں ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی اور وہ صرف ایک کینڈل انہوں نے جلائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مہک اور شمشیر دونوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سائڈ پر دونوں ہی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو شیرا ایک دم سے مہک کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہ گن نکال کر مہک کے سر پر تاننے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی شیرا مہک کو مارنے کے لیے گن لوڈ کر کے اس کے اوپر تانے کی تو فوراً سے شمشیر آگے آ جائے گا اور وہ شیرا کو فوراً سے پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے بابا صاحب نہیں بھیجا ہے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ مہک کے آگے میں ہوں اور تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد تم مہک کو ہاتھ لگا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے مہک کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو شیرا فوراً سے پریشان ہو جائے گا کیونکہ اسے شمشیر کو مارنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ شمشیر تو دلاور صاحب کا بیٹا ہے، ان کا ہی خون ہے، اگر اس نے اسے مار دیا تو اس کی جان تو ڈبل پریشانی میں آ جائے گی، وہ ڈبل مصیبت میں آ جائے گا۔ وہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنے والا اور وہ جانتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کا خون ہے اور اسے مارنے کا اسے بالکل بھی حکم نہیں ہے، اسے تو صرف مہک کو مارنے کے آرڈر دیے گئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب وہ دلاور صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف مہک کو مارنا ہے اور شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا۔ اگر شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا تو شیرا کی بیوی کو دلاور صاحب مار دیں گے۔ اب وہ بہت مصیبت میں آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ شمشیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو مالک کا وفادار ہے اور مالک نے حکم دیا ہے اسے مارنے کا اور وہ صرف مالک کے کہنے پر ہی مہک کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، وہ تو مجبوراً پھنس چکا ہے۔ وہ جب شمشیر کے اپنے دل کا حال بتائے گا اور وہ دونوں ہی ایموشنل ہو جائیں گے اور ایموشنل میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیرا خودکشی کر لے اور ڈرامے میں شیرا خودکشی کر لے گا اور یوں دلاور صاحب کا غرور بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے کی مزید اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہک کو اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے، وہ شمشیر کو چاہنے لگی ہے اور اسے پیار کرنے لگی ہے۔ اب آگے مہک کی طرف سے بھی شمشیر سے محبت کے سینز دکھائے جائیں گے۔ ان دونوں کی لو سٹوری کو مزید مصالحے دار اور انٹرٹیننگ بنایا جائے گا اور مہک جو ہے شمشیر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اسے کور کرے گی اور وہ احسن کو بھرپور طریقے سے جواب دے چکی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے جس بھی طرح کا ہے، اور اس نے مہک سے شمشیر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اسے ڈر لگتا تھا مگر اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بہت خوش ہے۔ وہ شمشیر کو ایک محفوظ آدمی تصور کرتی ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس نے جب شمشیر کو غلط فہمی ہوئی کہ احسن کے ساتھ وہ کیوں گاڑی میں آئی تھی تو مہک نے وہ غلط فہمی بھی شمشیر کو کہہ کر کلیئر کر دی کہ احسن اس کا ماضی تھا اور آپ اس کے شوہر ہیں، یعنی شمشیر ابھی اس کا شوہر ہے اور اسے احسن سے اب کوئی غرض نہیں، وہ اس کا ماضی ہے اور وہ اسے بھول چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے مزید زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مزید مہک اور شمشیر کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت سینز دکھائے جائیں گے جس میں شمشیر اور مہک کی محبت آگے مزید پروان چڑھے گی اور ان دونوں کی محبت آگے مزید بڑھے گی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید ایک یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جب شمشیر نے دیکھا کہ بھئی مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی ہے، مگر جب احسن کے ساتھ مہک بیٹھ کر چلی جائے گی اور گاڑی سے گھر پر جا کے اترے گی تو اترتے وقت اس نے دیکھ لے گی ندا چونکہ چھت پہ جا کر چائے پی رہی ہوگی اور وہ چھت پہ کھڑی دیکھے گی کہ احسن کی گاڑی میں مہک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی ہے، تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جائے گی اور اسے بہت ہی غصہ آ جائے گا اور وہ ایک دم سے غصے میں آ کر نیچے آئے گی، اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے، تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی، تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں اور
تاکہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں۔ تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا اپنے یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا۔ وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اپنے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے مہک کے ساتھ؟ تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو، یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی۔ وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے۔ وہ ایک دم سے بہت ہی ہیلو ایوری ون، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں مزید انٹرسٹنگ سینز آ رہے ہیں، مزید اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ سینز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈرامہ میں بابا صاحب نے شیرا کو جیل سے نکال لیا ہے اور وہ شیرا کو سپاری دے چکا ہے کہ اس سے اب مہک کو پھر سے مروانا ہے۔ اس نے شیرا سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو اسے مہک کو موت دینی ہوگی، مہک کی موت میں ہی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اس نے ساتھ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مہک کو نہ مارا تو وہ لوگ اس کی بیوی کو مار دیں گے۔ اب شیرا بالکل دونوں طرح سے پھنس چکا ہے، تو پھر وہ اب شیرا مالک کے حکم پر تیاری کرے گا مہک کو مارنے کی، اور وہ مہک کو مارنے کے لیے رات کو گھر سے نکلنے ہی والا ہے کیونکہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ کام بہت جلد از جلد ہو جائے۔ تو شیرا آج رات کو ہی نکلے گا مہک کو مارنے کے لیے۔ جب وہ مہک کے گھر پہ مہک کو مارنے کے لیے جائے گا تو مہک وہاں ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی اور وہ صرف ایک کینڈل انہوں نے جلائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مہک اور شمشیر دونوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سائڈ پر دونوں ہی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو شیرا ایک دم سے مہک کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور وہ گن نکال کر مہک کے سر پر تاننے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی شیرا مہک کو مارنے کے لیے گن لوڈ کر کے اس کے اوپر تانے کی تو فوراً سے شمشیر آگے آ جائے گا اور وہ شیرا کو فوراً سے پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے بابا صاحب نہیں بھیجا ہے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ مہک کے آگے میں ہوں اور تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد تم مہک کو ہاتھ لگا سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے مہک کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو شیرا فوراً سے پریشان ہو جائے گا کیونکہ اسے شمشیر کو مارنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ شمشیر تو دلاور صاحب کا بیٹا ہے، ان کا ہی خون ہے، اگر اس نے اسے مار دیا تو اس کی جان تو ڈبل پریشانی میں آ جائے گی، وہ ڈبل مصیبت میں آ جائے گا۔ وہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنے والا اور وہ جانتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کا خون ہے اور اسے مارنے کا اسے بالکل بھی حکم نہیں ہے، اسے تو صرف مہک کو مارنے کے آرڈر دیے گئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شمشیر کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب وہ دلاور صاحب نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف مہک کو مارنا ہے اور شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا۔ اگر شمشیر مہک کو مارنے نہیں دے گا تو شیرا کی بیوی کو دلاور صاحب مار دیں گے۔ اب وہ بہت مصیبت میں آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ شمشیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو مالک کا وفادار ہے اور مالک نے حکم دیا ہے اسے مارنے کا، اور وہ صرف مالک کے کہنے پر ہی مہک کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، وہ تو مجبوراً پھنس چکا ہے۔ وہ جب شمشیر کے اپنے دل کا ہاتھ بتائے گا اور وہ دونوں ہی ایموشنل ہو جائیں گے اور ایموشنل میں آ کر ہو سکتا ہے کہ شیرا خودکشی کر لے، اور ڈرامے میں شیرا خودکشی کر لے گا اور یوں دلاور صاحب کا غرور بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے کی مزید اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہک کو اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے، وہ شمشیر کو چاہنے لگی ہے اور اسے پیار کرنے لگی ہے۔ اب آگے مہک کی طرف سے بھی شمشیر سے محبت کے سینز دکھائے جائیں گے۔ ان دونوں کی لو سٹوری کو مزید مصالحے دار اور انٹرٹیننگ بنایا جائے گا، اور مہک جو ہے شمشیر کا بھرپور ساتھ دے گی اور اسے کور کرے گی، اور وہ احسن کو بھرپور طریقے سے جواب دے چکی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے جس بھی طرح کا ہے، اور اس نے مہک سے شمشیر سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے اسے ڈر لگتا تھا مگر اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بہت خوش ہے۔ وہ شمشیر کو ایک محفوظ آدمی تصور کرتی ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہے۔
اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس نے جب شمشیر کو غلط فہمی ہوئی کہ احسن کے ساتھ وہ کیوں گاڑی میں آئی تھی، تو اس نے مہک نے وہ غلط فہمی بھی شمشیر کو کہہ کر کلیئر کر دی کہ احسن اس کا ماضی تھا اور آپ اس کے شوہر ہیں، یعنی شمشیر ابھی اس کا شوہر ہے اور اسے احسن سے اب کوئی قرض نہیں، وہ اس کا ماضی ہے اور وہ اسے بھول چکی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے مزید زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں مزید مہک اور شمشیر کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت سینز دکھائے جائیں گے، جس میں شمشیر اور مہک کی محبت آگے مزید پروان چڑھے گی اور ان دونوں کی محبت آگے مزید بڑھے گی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید ایک یہ بھی سین دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جب شمشیر نے دیکھا کہ بھئی مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی ہے، مگر جب احسن کے ساتھ مہک بیٹھ کر چلی جائے گی اور گاڑی سے گھر پر جا کے اترے گی، تو اترتے وقت اس نے دیکھ لے گی ندا چونکہ چھت پہ جا کر چائے پی رہی ہوگی اور وہ چھت پہ کھڑی کھڑی دیکھے گی کہ احسن کی گاڑی میں مہک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر آئی ہے، تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جائے گی اور اسے بہت ہی غصہ آ جائے گا اور وہ ایک دم سے غصے میں آ کر نیچے آئے گی، اپنی امی کے ابو کے گھر جائے گی اور ان کے وہاں پر جا کر مہک بھی آئی ہوئی ہوگی چونکہ، اور وہاں پر جا کے ان سے کہے گی، مہک سے ایک دم سے غصے میں ہوگی، بہت تیز غصے میں جا کر مہک سے بات کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق تھا احسن سے شادی کرنے کا، احسن کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا، تو کیوں کرائی تھی اس سے میری شادی؟ شمشیر کے ساتھ کیوں شادی کی تم نے؟ تم خود ہی کر لیتی نا اس سے شادی، اور مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا احسن کے ساتھ شادی کرنے کا، اور تم اس سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہو، میری شادی نہ ہونے دیتی، خود ہی شادی کر لیتی، ایسی جھوٹی محبت لو سٹوری جتانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے ساتھ راستے میں گلچھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ تو یہ سب مہک دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جائے گی کہ اس کی بہن اس کی طرف سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے، وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی ہے، تو ایک دم سے مہک کو بھی غصہ آ جائے گا، وہ فوراً سے ندا کے منہ پر تھپڑ دھر دے گی اور بہت زور سے تھپڑ مارے گی، تو ایک دم سے تھپڑ کھانے کے بعد ندا مزید اس سے مہک سے کہے گی کہ میں اس قسم کے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بہت سارے تھپڑ کھا سکتی ہوں، تو یہ ورڈز مہک کے دل پر لگیں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ ندا اس سے کتنی بدگمان ہو چکی ہے اور اسے اپنے شوہر پر بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ندا اپنے یہ تھپڑ والا ڈائلاگ کہہ کے سیدھی اپنے گھر پہ چلی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پر جائے گی تو وہاں پر احسن اسے ملے گا، وہاں پر احسن کو بھی یہ خبر ہو چکی ہوگی کہ اس نے گھر پہ جا کر مہک سے کتنی بدتمیزی کی ہے اور وہ مہک کے ساتھ کتنی برے لہجے میں بات کر آئی ہے۔ ندا اپنے کمرے میں ہوگی تو احسن بھی فوراً سے اپنے اس کمرے میں داخل ہوگا اور اس ندا سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے مہک کے ساتھ، تم اس قسم کا حرکت کر سکتی ہو، اتنا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تم اس قسم کا جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر احسن کو بھی تھوڑا سا غصہ اس کا ٹھنڈا ہوگا تو پھر وہ ندا کو بتائے گا، اپنی بیوی کو یعنی بتائے گا کہ بھائی مہک اس کے ساتھ آخر کیوں آئی تھی، وہ بتائے گا کہ مہک اسے جاب مل گئی، وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ وہ اپنی ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور اس کی جاب پکی ہو چکی ہے۔ ندا یہ سوچ کے خوش ہونے ہی والی ہوگی تو پھر ایک دم سے وہ بتا دے گا کہ وہ اسے اسی آفس میں جاب ملی ہے جس آفس میں مہک پہلے سے جاب کر رہی ہے، وہ ایک دم سے بہت ہی